बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और जो मैं आपको एक मुहावरा सुनाने जा रहा हूँ, ये मुहावरा आपको ख़बर और जो वाक़यात हैं इस्लामाबाद में रूनुमा होने वाले उनकी तशरीह के लिए, या यूँ कह लें कि उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से एलेबोरेट करने के लिए ये अगरचे बहुत नामुनासिब कहावत है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन ये सुनाए बगैर चारा नहीं है। ये सुनाए बगैर मैं अपनी बात का मफ़हूम आप तक बयान नहीं कर सकूँगा। और वो मुहावरा है कि कुत्तों के भौंकने से हाथी वालों के रास्ते तब्दील नहीं होते। एक मुहावरा इसी तरह से मिलता जुलता है कि कुत्तों के भौंकने से हाथियों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों सूरतों में जो हाथी है उसकी जिसामत, या जो हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं उनका इरादा, उनकी मंजिल, उनका जो कहते हैं डिटर्मिनेशन, वो ये जो छोटे मोटे कुत्ते होते हैं बेचारे जो भौंकने वाले होते हैं, इवन के कोई खूनख्वार कुत्ता भी क्यों ना हो, वो हाथी का क्या बिगाड़ सकता है और हाथी वालों का क्या बिगाड़ सकता है जो अपनी डगर के ऊपर चल रहे हों। वो कुत्तों के भौंकने से और खूनख्वार कुत्तों के झपटने से वो ना अपना रास्ता बदलते हैं क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं बहुत नामुनासिब है इसमें जो है वो कुत्तों का बार बार जिक्र है, लेकिन उसके बावजूद ये बात जो थी मैं आपसे करना चाह रहा था उसको एलेबोरेट करने के लिए ये कहावत सुनानी ज़रूरी थी। मामला ये है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपने ओहदे से रिटायर हो गए और आज उनका फुल कोर्ट रेफरेंस था, और उस फुल कोर्ट रेफरेंस से पहले जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर जजीला असलम साहिबा को ख़त लिखा है, और वो ख़त के मंदरजात जो हैं उनका अगर लुब्बे लबाब देखा जाए तो वो ये है कि मैंने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करनी, और उन्होंने इसकी वजूहात बयान की हैं। इससे पहले वो बहानों से पतली गली के ज़रिए निकलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पतली गली से निकल के भी लोगों को, तो ये नहीं उनकी चॉइस थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं बहाने से इसका बाइकाट करूँगा तो ये कोई मर्दाना बात नहीं है, ये एक वज़ादारी नहीं है। तो अगर आपने जो असल बात है वो करनी चाहिए, सीना ठोंक के करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा मुनासिब था मंसूर अली शाह साहब का ये कहना, वरना तो वो बुज़दिलों वाला काम होता कि जी के, या एक मुनाफिकों वाला काम होता। मैं सिर्फ इस काम की हद तक उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि उन्होंने जो बाइकाट किया है वो मुनाफिकाना, पहले जो फ़ैसला उन्होंने किया था उसको छोड़ के उन्होंने दलेराना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, क्योंकि उनको पता है कि यार रिटायर आदमी जो होता है वो क्या आपका बिगाड़ सकता है। हमारे पाकिस्तान के कुछ बहुत बड़े सहाफ़ी, अच्छा कुछ सहाफ़ी जो हैं वो तो उनकी मौजूदगी में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के साथ उन्होंने मुतक्का लगाया हुआ था, ओके वेरी गुड, उसकी भी मैं तारीफ़ तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पीछे मामला जो था वो या तो उनकी ज़हनी उनका क्या मैं इसको कहूँगा, वो दुरुस्त इसको समझते होंगे कि काजी साहब गलत कर रहे हैं, काजी साहब के इक़दामात उनको गलत लगते होंगे। अगर हम उनको नेक नीति का पूरा मार्जिन दें कि वो बड़े अच्छे से वो काम कर रहे थे, अदरवाइज़ तो मामला या फिर डॉलरों का था या फिर डॉलरों का ही ज़्यादा बनता है, क्योंकि मैंने बड़ा इसके ऊपर खुल के बात की थी कि इमरान खान साहब के चाहने वाले समंदर पार पाकिस्तानी हैं, और वो जब बैठ के वहाँ पे देखते हैं, जब वो किसी प्रोग्राम को अच्छा उनको लगे और वो उसको देखें, तो जो प्रोग्राम करने वाला होता है यूट्यूब चैनल का मालिक, उसको डॉलर बड़े अच्छे मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक प्रोग्राम 1 लाख बंदा देखे तो उसके इश्तहारात की कीमत बड़ी कम होगी। तो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जिसकी इकॉनमी बड़ी ठीक है, जिसकी करेंसी बड़ी हाई लेवल की है, वहाँ पर अगर वही प्रोग्राम जो है वो 10,000 बंदा देखेगा तो वो 1 लाख बंदे से ज़्यादा पे कर जाएगा यूट्यूब चैनल के मालिक को। तो लिहाजा इमरान खान साहब की अगर आप बात करेंगे तो वो 7 समंदर पार जितने पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जिनको पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ का भी नहीं पता, पाकिस्तानियों की ज़िंदगी कितनी तलख़ है उसका भी नहीं पता, वो उधर मौज मस्ती कर रहे हैं। मौज मस्ती से मेरी मुराद ये है कि उनको वहाँ पर महंगाई का सांप नहीं डसता, वहाँ पर उनके बच्चे भूख से बिलखते नहीं हैं, वहाँ पर बिजली और गैस के बिल जो हैं वो मौत का सबब नहीं बनते, मौत का पैगाम लेके नहीं आते।
تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ 5 سال بعد 2 سال بعد پاکستان آنا, چکر لگا کے ڈالر یہاں پہ آ کے خرچ کر کے چلے جانا ہے. یہاں پہ سب اچھا ماحول لگتا ہے. جو آپ یہاں پہ رہتے ہوں تو پھر اور بات ہے, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس پاوے دی ہے. تو یہ ایک سائیکل بنا ہوا ہے. تو اس سائیکل کی وجہ سے کچھ صحافی جو ہیں وہ ان کی مجبوری یہ تھی, اگر ان کی نیک نیتی نہیں بھی تھی تو ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کی مخالفت کرنی تھی اور ان کے ہوتے ہوئے کرنی تھی. لیکن کچھ صحافی جو پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر ہیں, ادھر قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا دن آیا اور اس دن ان کے کالم چھپ گئے کہ جی کہ ہمیں شرمندگی ہے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حمایت کرتے رہے ہیں. تو شرمندگی والی بات ہے کہ نہیں ہے, کتنی درست ہے, یہ آنے والا وقت طے کرے گا یا آپ طے کریں گے. معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ منافقتیں ہیں. یا تو پھر ہوتا نا کہ آپ ذرا ڈنڈی پٹی قائم ہو کے دیں قربانی نیشنل جو آپ کا چینل ہے وہاں پر اپنی نوکری کی. اگر آپ 2 4 5 دفعہ آف ایئر ہوئے ہیں تو وہ کسی پولیٹیکل ایجنڈے کی وجہ سے ہوئے ہیں, وہ آپ جو حق بات ہے اس کے لیے نہیں ہوئے, یا کوئی نہ کوئی اپنا آپ کا فساد تھا. تو پوائنٹ میں جو میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے منافقت کا راستہ چھوڑ کے قاضی فائز صاحب کے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کھل کے بتا دیا رجسٹرار کو. اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں انہوں نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے بجائے مزید دروازے کھول دیے ہیں. انہوں نے ملی بھگت کی ہے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے. بڑا لمبا چوڑا خط ہے, میں آپ کو جو ڈان وی نیوز میں ان کی خبر شائع ہوئی ہے خط کی, میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ڈان نیوز کے مطابق خط کو فل کورٹ کے سامنے رکھنے کی درخواست کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی کہ آئینی حدود سے تجاوز کرنے کے ایشو کے اوپر میں نے جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بھی ریفرنس میں شرکت نہیں کی تھی اور ان کے ریفرنس میں بھی شرکت کے اعزاز سے میں محروم ہوں یا اپنے آپ کو محروم رکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہ جناب کہا ہے کہ جی کہ جو مزید انہوں نے وجوہات بتائی ہیں وہ پریشان کن ہے. ڈان اخبار کے مطابق کہ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے, چیف جسٹس کا کام عدلیہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ عدلیہ تو خیر اپنا دفاع خود کرتی ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے, یہ میرا خیال ہے. اور جو عدلیہ آئین کے اوپر عمل کرتی ہو, اپنی خواہشات کے اوپر اس کے ججز عمل نہ کرتے ہوں, اس کو کسی کے دفاع کی ضرورت نہیں ہوتی. اور باقی رہ گئی بات کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے چیف جسٹس کا کام, تو انہوں نے وہ کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کہتے تھے یا آپ کہتے ہیں کہ ججوں کے تابع رہے عوام, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پارلیمان کی بالادستی کو ایک بار نہیں بار بار تسلیم کر کے یہ ثابت کیا کہ عوام کا حق حاکمیت پارلیمان کے ذریعے ہی قائم ہو سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. عوام کے منتخب جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو ماننا بنیادی طور کے اوپر عوام کا حق حاکمیت تسلیم کرنا ہے. پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ پاکستان کے آئین کے مطابق اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے, حاکمیت اللہ ہے, اللہ کی ہے حاکمیت اعلیٰ, اور وہ تفویض کرتا ہے اپنے بندوں کو, اور اس کے بندے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے یہ اختیار ان کو دیتے ہیں کہ وہ ریاست کو چلائیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق. تو یہ سادہ سا فارمولہ تھا. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عوام کا جو اختیار ہے وہ جج استعمال کریں گے, یا ججوں کو یہ اختیار حاصل ہے, یا جرنیلوں کو یہ اختیار حاصل ہے, یا بیوروکریٹس کو اختیار حاصل ہے؟ یہ سارے کے سارے سرکاری ملازم ہیں, یہ عوام کے ملازم ہیں, عوام کے ٹکڑوں کے اوپر پلنے والے لوگ ہیں, اور یہ خود کو عوام سے زیادہ اس ملک کا حقدار سمجھتے ہیں. لڑائی ہے, اور لڑائی کیا ہے پچھلے 75 سال سے, لیکن ان کو, اور یہ منصور علی شاہ صاحب بتائیں کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کب نہیں کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اب تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب گھر جا رہے ہیں نا, بلکہ چلے گئے ایک طرح سے, چند گھنٹے پیچھے رہ گئے ہیں, تو یہ ان کو بتانا چاہیے. باقی آگے وہ چل کے کہتے ہیں کہ جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدالتی رواداری و ہم آہنگی کے لیے لازمی احترام قائم کرنے میں ناکام رہے. کیسے؟ یعنی وہ آپ کی بات مان لیتے کہ جی کہ یہاں پر باری لگی ہوئی ہے
کہ ان کے بعد فلاں جج، فلاں کے بعد فلاں جج، کیا اس سے یہ عدلیہ کی آزادی قائم ہوئی یا عدلیہ کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی؟ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ کسی کو جواب دہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پاکستان کے آئین نے اس کو لامحدود اختیارات تو نہیں دیے، لیکن یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھتا ہے، مغل اعظم سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے گا ان دا نیم آف پرنسپلز آف جسٹس، ایون ان دا نیم آف پرنسپلز آف کمپلیٹ جسٹس۔ یہ ڈھونگ ہے کہ جی کہ مکمل انصاف کے نام کے اوپر آپ کچھ بھی کرتے ہیں۔ جب آئین لکھا ہوا ہے، جب قانون لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا پھر آپ نے جناب خوابوں اور خیالوں میں اور وسوسوں اور خدشوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بہرحال ہیومن لیمیٹیشنز اسی کو کہتے ہیں۔ اسی لیے کل کو کیا پتا ہے جی کہ منصور علی شاہ صاحب تو بڑے اچھے چیف جسٹس ہیں، وہ بڑے خدا ترس ہیں اور وہ ٹھیک سوچتے ہیں اور وہ کمپلیٹ جسٹس بھی کرتے ہیں، ان کی نیت اچھی ہے، لیکن کل کو کوئی گندا چیف جسٹس بن جائے، منصور علی شاہ صاحب تو بڑے اچھے ہیں، کوئی گندا چیف جسٹس بن جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اور جو آپ پاکستان کی عدالتی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ وزرائے اعظم کو پھانسی دینے والی بات، اپنے دامادوں کو چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کے ججز لگوانے والی بات، یا پھر اپنی بیگمات کو خوش کرنے والی بات کو یہ آئین کا نام دیتے ہیں یا انصاف سمجھتے ہیں اس کو۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایک سٹوری آئی ہے، میرا خیال ہے میں نام بھول گیا ہوں، کسی جرنلسٹ ہے اسلام آباد کے، وسیم سم تھنگ، تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنی بیگم کو انہوں نے واٹس ایپ میسج کیا تھا، پکڑا گیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے پکڑنا تھا، ایجنسیوں نے پکڑنا تھا۔ جب انہوں نے وہ 12 جولائی والا فیصلہ دیا، 12 جولائی والا تھا نا یہ مخصوص نشستوں والا، تو بیگم کو میسج کڑکایا آپ کے لیڈر کا میں نے کام کر دیا۔ یہ آزادی چاہیے آپ کو کہ بیگم کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیڈر کو آپ انڈیو جو ہے، یا ایک کہہ لیں کہ جو انصاف بنتا ہی نہیں تھا، جو ریلیف بنتا ہی نہیں تھا، وہ آپ نے دے دیا۔ اور باقی کے کون ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ باجماعت جنہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے اس تقریب کا؟ وہ ہیں جسٹس شہزاد گھیبا، جن کی بیگم جو ہے بیٹی 2 بندوں کی قاتل، اور جو اسلام آباد پولیس نے ان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا یا ان کا کیس دبانے سے انکار کر دیا، اور چیف جسٹس یہ بعد میں بنے، پہلے اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے۔ یہ غصہ لے کے چلے ہوئے شہزاد صاحب، انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ، مطلب اب کسی کو بھلیکھا رہ گیا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کتنے چیمپئن ہیں؟ سادہ الفاظ میں بات کروں میں، کیا مطلب مجھے شرم آنی شروع ہو گئی ہے، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ مطلب جسٹس اطہر من اللہ صاحب گیلری کے لیے پلے کرنے والے، پرویز مشرف کے منسٹر، اور پیچھے کی رہ گیا؟ تو باقی جناب ہیں منصور علی شاہ صاحب تو ہے ہی، جسٹس عائشہ ملک، منیب اختر صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ ان میں سے اطہر من اللہ صاحب کے علاوہ باقی سب نے تو چیف جسٹس بننا تھا، پلان کر کے ان کو لایا گیا تھا۔ یہ ہے عدلیہ کی آزادی کہ آپ پلان کر کے فلاں میرا دوست اگر اس کو میں سپریم کورٹ میں فلاں تاریخ کو چیف جسٹس کے یعنی جج کے لیے ایلیویٹ کر دوں تو جناب وہ فلاں سال فلاں دور میں چیف جسٹس بن جائے گا۔ یہ یحییٰ آفریدی صاحب کو منیب اختر صاحب کے مقابلے میں بعد میں لائے گئے، حالانکہ یہ منیب اختر صاحب سے سینئر تھے پشاور ہائی کورٹ میں۔ تو منیب اختر صاحب کو چند دن پہلے لے کے آئے اور ان کو چند دن بعد، کیوں؟ کیلنڈر سامنے رکھ کے بنا رہے تھے، اپوائنٹمنٹس کر رہے تھے کہ منیب اختر صاحب کو اگر یحییٰ آفریدی صاحب کے بعد لایا جاتا تو منیب اختر صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکتے تھے پرانے آئین کے مطابق، وہ سینیارٹی کے اصول کے مطابق۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو کچھ دن روک کے منیب اختر صاحب کو لے آئے اور یحییٰ آفریدی صاحب کی جگہ وہ سینئر ہو گئے۔ تو اتنی تو یہ پلاننگ سے چلتے رہے ہیں۔ تو جناب یہ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عدلیہ میں مداخلت روکنے کے بجائے مزید دروازے کھول دیے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے عدلیہ کے دفاع کے لیے اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ عدلیہ کے فیصلوں کی توقیر نہیں کرتے۔ اچھا عدلیہ کے فیصلوں کی توقیر نہیں کرتے، یہ بارہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے تھے اور کہتے ہیں، یہ ان کا
جو اصول یا کہہ لیں کہ جو ایک جج نے آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے اس نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حلف نہیں اٹھایا ہوتا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے عدالتی فیصلوں کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں دینے. ایک ہی معاملے کے اوپر کسی جج کا خیال کچھ اور ہوتا ہے, کسی کا کچھ ہوتا ہے, کبھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے, کبھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے. جو عہد حاضر میں جج ہے اس کو تاریخ کے میں گزرے ہوئے ماضی کے ججوں کے فیصلوں کے حوالے دینے کے بجائے جو زندہ اور جاوید ہے, آئین ہے جو موجود ہے, اس کا حوالہ دیں کہ یہ فیصلہ یا یہ والا کیس فلاں آئین کی فلاں آرٹیکل کے خلاف ہے یا اس کے مطابق ہے. ہم نے تو آئین پہ چلنا ہے. یہ کون سا گناہ ہے؟ چونکہ آئین جو ہے وہ یہاں پر برائے نام بچا ہوا ہے. یہ فکشن بک ہے پاکستان کی ریاست میں. اس پر عمل کرنا صرف کہاں تک ضروری ہے؟ الیکشن کرا کے حکومت میں آنا ضروری ہے. آئین پر عمل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جی کہ آئین میں وزیر اعظم کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آرمی چیف کا تقرر کرے گا, تو اس لیے آئین کے اوپر عمل کرنا لازمی ہے. یہ ان دنوں 10-15 دنوں کے لیے آئین پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ اگر آئین کے مطابق میں حلف نہیں اٹھاؤں گا تو میں اس ملک کے سیاہ و سفید کا جج نہیں بن سکتا یا مالک نہیں بن سکتا. آئین ہم نے رکھا ہوا ہے اپنی سہولت کاری کے لیے. جب آئین سے فائدہ عوام کو پہنچ رہا ہو, آئین کے وہ آرٹیکلز جو عوام کے حق حاکمیت, عوام کی آزادیوں, عوام کے بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہوں, وہاں پر سارے کے سارے ایک ہوتے ہیں. وہاں پر سارے کے سارے اس آرٹیکل کو نہیں مانتے, وہ ان کے کبھی خواب و خیال میں نہیں آیا. صرف آئین ایک سیڑھی بنایا ہوا ہے ریاستی عہدوں کے اوپر پہنچنے کے لیے, اور ایک استحصالی ایک سسٹم ایکسپلائٹ کرنا ہے آپ نے عدلیہ کی آزادی کے نام کے اوپر. 75 سال میں بیڑا غرق کر دیا عدلیہ کی اس آزادی نے, جس کو یہ آزادی سمجھتے ہیں. کیا پارلیمنٹ کے تابع ہونا عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے؟ کیا عوام کے تابع ہونا عدلیہ کی منافی ہے آزادی کے؟ عدلیہ قید ہو جائے گی کہ اگر عوام ان سے پوچھیں گے کہ بھائی میاں یہ کس کے اشارے کے اوپر کر رہے ہو, آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ پوچھا جائے گا. یعنی قاضی فائز عیسیٰ بیچارہ وہ آج کہہ رہے تھے, بہرحال میں اس پر زیادہ نہیں جاتا. قاضی فائز صاحب نے جو تقریر کی, آج بھی جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ہم ان کو کھانا دینا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا جی میں نے سرکاری پیسوں سے کھانا نہیں لینا, نہیں لیتا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جیب سے باقی ججز جو ہیں وہ شیئرنگ کر کے ان کو الوداعی کھانا دے رہے ہیں. آج ان کی تقریر میں انہوں نے اپنے ذات اور اپنے خاندان کے ذکر کیا, اس کے اوپر بھی لوگوں کو تکلیف ہے. کیا ذکر کرتے میں بڑا اچھا آدمی ہوں, میں نے بڑے بڑے فیصلے دیتے رہے. یہ جج خود نہیں بولا کرتے, ججوں کے فیصلے بولتے ہیں. اور جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان سے گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی بچی ہوتی, جو کہ آپ کسی اگر کوئی بندہ میرے حق میں کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے, لگاتا ہے, اگر اس کی اپنی کریڈیبلٹی ہے تو اس کی آواز لگائی ہوئی کو مجھے کوئی فائدہ ہوگا. اگر کوئی مومن آدمی, نیک آدمی, پارسا آدمی یہ کھڑے ہو کے الزام لگاتا ہے کہ عمران شفقت جوا کھیلتا ہے, شراب پیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے, تو سمجھ میں آتی بات, میں ڈسکریڈٹ ہوتا ہوں, مجھے اپنی صفائی دینی پڑے گی. کیونکہ وہ جو آدمی جو یہ الزام لگا رہا ہے, جس نے یہ گواہی دی ہے, وہ ایک پارسا آدمی ہے. اور اگر کوئی خود شرابی کبابی آدمی یہ کہے کہ عمران شفقت شرابی کبابی ہے اور جناب اس کے عورتوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے, بڑا گندا آدمی ہے, تو سر مجھے صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ فرق ہی کوئی نہیں پہنتا. پہلے تو اپنا آپ دے, پہلے منصور علی شاہ صاحب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے تھا. منصور علی شاہ صاحب کو یہ خط لکھتے ہوئے پہلے اپنی بیگم کو جو واٹس ایپ کیے ہوئے تھے ان کو دیکھنا چاہیے تھا. منصور علی شاہ صاحب نے یہ جو خط لکھا ہے, یہ خط لکھنے سے پہلے ان کو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ایک بار پھر پڑھنا چاہیے تھا. منصور علی شاہ صاحب کو وہ وقت یاد کرنا چاہیے تھا جس وقت انہوں نے کہاں کہ نہ کہاں, چلیں ہم ذرا تھوڑا سا ادب احترام کرتے ہیں, کہ جس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے راستے میں رکاوٹ بننی ہے. حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ میرے بھائی میں استعفیٰ لکھ کے تمہیں بھی دینے کے لیے تیار ہوں, میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں, میں تمہیں گزارش کر رہا ہوں کہ میں نہ چیف جسٹس ایک دن کے لیے بھی اوپر نہیں جاؤں گا, میں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں لینی, تم صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرو, اللہ کا واسطہ ہے.
میں یہاں پر نہیں رہنے والا, میں نے 25 کو چلے جانا ہے. لیکن پائندے خیالات ہی کچھ اور سن. کیا اس کو یہ بات زیب دیتی تھی منصور علی شاہ صاحب کو؟ جتنے ترلے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ڈالے, پیپلز پارٹی کے جا کے انہوں نے کے ساتھ ساز باز کی, جتنی انہوں نے سازشیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کی, سر بھید کھلیں گے, وقت آئے گا, یہ ساری باتیں پتہ چلیں گی. تو باقی رہ گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. آخری بات جو ان سے متعلق ہے کہ جن دنوں آئینی ترامیم سے پہلے کے معاملات ہیں, جب یہ مجوزہ یا پہلے کے پردے کے پیچھے کام چل رہا تھا, پاکستان کی ایک بہت طاقتور ترین شخصیت نے خود رابطہ کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے, اور ان کو کہا تھا کہ ملک کو آپ کی ضرورت ہے. قاضی صاحب پلیز آپ کیونکہ یہ قاضی صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے پیغام بھجوا دیا تھا کہ آپ, مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو یعنی پیکج شیکج لے کے آ رہے ہیں اور اس میں ججوں کی عمر بڑھا رہے ہیں. میں نے چیف جسٹس نہیں رہنا, میں نے اپنا کام کر کے گھر چلے جانا ہے ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کو. تو وہ جب بات پہنچی تو پاکستان کی ایک طاقتور ترین شخصیت نے یہ رابطہ کر کے ان کو کہا قاضی صاحب کی کیتا تسی. میری اطلاع کے مطابق وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی قاضی صاحب آپ کے بارے میں یہ اطلاعات میں ہیں, مجھے تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ والی بات بتائی ہے, تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے, تو پلیز آپ ذرا سوچیں اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا جانا ہی بہتر ہے, میں جانا ہی چاہتا ہوں, میں نیکسٹ ٹینشن نہیں لینی. تو کہڑے مطلب ذات دی کوڑ کی لی دچ تیران جپے, منصور علی شاہ صاحب کا یہ حال ہے. تو اس سے زیادہ میں بات کرنا نہیں چاہتا, ٹائم کافی ہو گیا ہے. اب اس سے بھی زیادہ کروں بھی تو کیا کروں, پھر تو کچھ کلّا خراب ہو جانی ہے, کم خراب ہو جائے گا. تو اگلے ولاگ تک آپ کی خدمت سے اجازت, فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.